बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। आज के प्रोग्राम में उसका आगाज़ एक बहुत अहम और बड़ी खबर के साथ। कल हमने डिस्कस किया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गया, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही थी। एक और अहम जज जो कि सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है और वो अगले चीफ जस्टिस भी बनना था उन्होंने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये बाज़ गश्त है कुछ हलकों में कि उनके खिलाफ भी 2 इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलनी थी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल इंक्वायरी में इंक्वायरी चल रही थी उसके खिलाफ ये जस्टिस एजाजुल एहसन खड़े हुए थे और अब ये भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आगे बनने वाले चीफ जस्टिस पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आगे आने वाला हमारा अदलिया का जो निज़ाम है, सूरत हाल है, वो क्या होगी, इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस होंगे और 282 डेज़ के लिए बनना था चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने, वो भी जस्टिस मंसूर अली के हिस्से में चले गए हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकल सूरत हाल में जो हम बात करेंगे टिकटों की तकसीम के हवाले से, PMLN पंजाब के अंदर एक तो दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और आयशा रजब ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उन्होंने कहा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उससे भी यहाँ बात के जो काफ लीग वाले हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ IPP को तकरीबन 7 नेशनल असम्बली की और 11 जो है वो प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स खाली कर दी हैं। और लास्टली हम गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। दी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो इस वक्त हेयरिंग जारी है और इसराइल जो जुल्म सितम कर है फ़लस्तीनियों पर, उस पर गुफ्तगू होगी। मैं बुखारी साहब, आगाज़ जस्तूर अली शाह साहब हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमारे जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्होंने कहा, बैठे बिठाए उन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए हैं और फिर उनके वो एक हम ख्याल बेंच, आपको याद होगा, जो कि एक मखसूस किस्म के फैसले देता था, उस हम ख्याल बेंच के बड़े अहम रुकन थे ये। जी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक ऐसा जज जिसने चंद महीनों के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट का, उसका इस्तीफा दे देना जो है वो छोटी बात नहीं है, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर तफसील से बात करने से पहले कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड बयान करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये तासुर कायम है पाकिस्तान में कि जजेस जो हैं वो अपने ब्रदर जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, कभी भी उनके बारे में एहतसाब की बात नहीं करते, कभी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। तो ये कुफर तो अब टूटा है और पार्लियामेंट में भी इस पर बात हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, अब तो वो खैर साबका जज हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा था, तो ये तासुर तो उससे ज़ाहिर हो गया कि जी जजेस जो हैं वो मुबर्रा हैं, उनसे उनका कोई हिसाब नहीं हो सकता। ये बात पहले जनरल्स के बारे में भी कही जाती थी जी। लेकिन उनका चूँकि अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो ये जो कार्रवाई हम देख रहे हैं जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसको भी आप जुडिशल फील्ड कोर्ट मार्शल का नाम देने में कोई बात नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो जिस चीज़ का नोटिस दिया वो ये कि किसी भी जज को ना तो अपने इख्तियार से तजावुज़ करना चाहिए और करप्शन की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं इंसाफ की अदालतों में, या इंसाफ के जो मुनसिफ बैठते हैं, मुनसिफ की कुर्सी पे बैठते हैं उनके लिए। उनका कहना ये है, माफ़ कीजिएगा, कि जो जस्टिस मुज़ाहिर का जो मामला है इसको हम हवा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की रेपुटेशन एट स्टेक है। यानी वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो रेपुटेशन जो है वो किसी एक जज के बारे में अगर इस तरह की बातें उड़ने लगें कि उसकी वीडियोस चल रही हों जिसमें वो क्लाइंट से कह रहा हो कि हाँ आप अपना केस मेरे पास ले आइए, मैं इसको अकोमोडेट कर लूँगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। रिवायत तो यही है ना, कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए फिर इंक्वायरी ख़त्म। नहीं, मैं उस तरफ भी आते हैं, वो प्रोसीजरल बात है, उसकी तरफ भी आते हैं पहले। तो एक बात तो ये है कि ये अच्छा ओमन है, क्योंकि याद रखिए कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इंसाफ के हवाले से नंबर 130वां है। ये बिला वजह तो नहीं था ना, ये ऐसे ही जजेस की कार्रवाइयों, उनके फैसलों और उनकी करतूतों के बायस था। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे जजेस हैं वो फौजी डिक्टेटरों की, वो सिविलियन डिक्टेटरों की जो डिक्टेटरशिप है उसकी सहूलतकारी तर्क कर दें। ये मैं इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से आऊँगा कि मैंने क्यों कहा है। इसलिए कि हमने देखा कि आपने
ایک شخص کو جو کہ فوجی ڈکٹیٹر تھا اس کو 3 سال تک آئین میں اپنی مرضی کا امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا, جو کہیں دنیا میں سنا نہیں کسی نے دینے کا, تو آپ تصور ہی چھوڑ دیں نا. پھر آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھائے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے ساتھ جو ایک فوجی نے بنایا تھا. پھر آپ نے ان کے تمام انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ایکشن جو ہے ان کو تحفظ فراہم کیا, انڈیمنیٹی دی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے. ایبسلیوٹلی. یہ سارا کچھ کرنے والے ججز جو ہیں ان کو یہ کبھی بھی شاید خیال نہیں آیا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کے نظام کے بارے میں کیا اسپرشنز ہو رہی ہیں, کہاں اس کو ریٹ کیا جا رہا ہے. 130ویں نمبر پہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ گیا جناب معاملہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جی. کا. دیکھیں جی, ایک تو یہ کہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے تب کے بھی فیصلے جو ہیں اس کے اوپر بہت انگلیاں اٹھتی رہی ہیں, اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کے جج بنے جی. اس کے بعد سے بھی ان کی جو کارروائیاں رہی ہیں, خاص طور سے جب وہ پاناما کے کیس میں نواز شریف کے خلاف ٹرائل کورٹ کے نگران جج مقرر ہو گئے تھے, مانیٹرنگ کرنی تھی انہوں نے, اس وقت بھی انہوں نے یعنی جو کردار ادا کیا جس طریقے سے یونیلیٹرلی, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ ساکبی, گلزاری, کھوسوی اور بندیویلی جو عدالتیں تھیں ان کی لیگیسی کے کسٹوڈین ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا. دوسری طرف یہ کہ جی یہ اچانک استعفے کا خواب آیا کیسے ہو گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں جو کہ حقائق پر مبنی ہے وہ یہ کہ ان کے خلاف 2 ریفرنسز دائر ہونے والے تھے, ان کے فیصلوں کی روشنی میں جس طرح کی کرپشن کے, جس طرح کی انلیگیلٹیز کے, جس طرح کی اختیارات سے تجاوز کے, اس کے ان میں ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے, اگر تو آپ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں جو غلطی کی جسٹس مظاہر نقوی نے, تو پھر تو آپ کے سارا کچھ گیا ختم, یعنی اسٹیک پر ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف ہے نہیں. تو پھر آپ کی نہ پینشن ہے, نہ آپ کے پاس ٹائٹل ہے, نہ پرکس ہیں, نہ پرویلیجز ہیں. اور اگر آپ ریفرنس کے آنے کے فوراً بعد ریزائن کر دیں تو پھر آپ کی بچت کا امکان ہے, یا پہلے کر دیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے انہوں نے یہ سوچ کے کہ اس کا انہیں نقصان ہوگا, یا شاید یہ سوچ کے کہ جو ریفرنسز آ رہے ہیں اس کے اندر ایویڈنس یا جو ثبوت ہیں میرے اگینسٹ جاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا لیا ہے. کسی کے لیے نہیں بنے, اپنے لیے بنے. اچھا, ایک تو چیف جسٹس کی میں ایک جو آج کی سماعت کے دوران نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جب فیصلہ سنانا تھا, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کوئی دوست تھے جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ برطرف ہونے لگے ہیں اور انہوں نے مستعفی ہو گئے. ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ دوست بھی آج ریزائن کر گئے. تعلق ہے ہی تو بات کی ہے نا جی. قاضی صاحب جو ہیں وہ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے بغیر کسی ریفرنس کے یا بغیر کسی حوالے کے تو بات نہیں کرے گی نا. وہ شاید نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کارروائی ہے اس کے بارے میں ان کو بتاتے رہے ہیں, اور ان کے استعفے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ فارغ ہونے والے ہیں. تو مطلب کہنے کہ یہ جب اتنے سیریس چارجز ہوں آپ کے اوپر تو پھر آپ کے پاس سوائے راہ فرار اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 26 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہوتے, تو اعجاز الحسن 27 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان ہو جاتے ہیں. اور ان کے مستعفی ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا عہدہ اسی تاریخ کو اب سنبھال لیں گے, اس لیے کہ یہ تو بیچ میں چھٹی ہو گئی. اب انہیں ایکسٹرا مل گیا ٹائم. اب یہ ٹائم جو ہے وہ اس بائی ورچو آف دس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 27 اکتوبر 2027 تک 27. تو ایک تو یہ ٹینیور ان کا بڑھ گیا ہے obviously. وہ کہتے ہیں نا وہ man proposes God disposes, some time comes from above. یہ بھی ہو گیا جناب. اب اگلی بات ہم کر لیتے ہیں جناب کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک نہ صرف دبنگ جج ہے بلکہ وہ اپ رائٹ جج ہیں, ٹرینڈ سیٹرز ہیں. ان کے فیصلے بولتے ہیں, وہ جب پروسیڈنگز کے دوران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بے خوف ہوتے ہیں وہ. تو ایک ان کا مقام ہے, ایک عزت ہے ان کی ججز کمیونٹی میں بھی, وکلا کمیونٹی میں بھی, اور ایون جنرل پبلک میں بھی. تو ہم صرف یہ اس توقع کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو وہ یہ انصاف کا جو ہمارا لیول ہے انٹرنیشنل ارینا میں اس کو کچھ بہتر کرنے کے لیے ایسے فیصلے کریں گے کہ ہم ذرا عزت دار طریقے سے سر اٹھا کے. لیکن جو مستعفی ہو گئے بخاری صاحب ان کے خلاف انکوائری ہوگی اب؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اور چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے انکوائری ہوگی کہ آپ کے خلاف ایکشن اس لیے ہوگا کہ ہم پورے ججز کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے خلاف ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ بات تو اب بالکل آلموسٹ طے ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. کارروائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے فیصلہ خلاف آتا ہے تو ان کی ججز شپ تو خیر بہرحال گئی, لیکن ان کے پرک اینڈ پرویلیجز بھی جائیں گے. ختم ہو گئے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سپریم کورٹ کا جج کرپشن کے چارجز پر نکالا جائے تو معاشرے میں پھر اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے, کیا مقام ہوتا ہے, کیسے وہ جیتا ہے, یہ بہت یعنی میں سمجھتا ہوں the whole خاندان, not the limited family but the whole of the breed, and also judges also feel bad about it کہ ان میں سے ایک جج سپریم کورٹ کا جج جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ثابت ہو گئے. ہم اب دعا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ اب تو سب کچھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پہ فیصلہ ہونا ہے. جی جسٹس اعجاز الحسن اس وجہ سے تو نہیں پھر پہلے ہی مستعفی ہو گئے کہ ریفرنس آئے اس سے پہلے ہی چلے جائیں؟ ہاں میرے خیال سے دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. جو اتنا والنٹیرلی جو ان کا استعفیٰ آیا ہے وہ کسی نہ کسی خدشے, کسی نہ کسی خطرے کے پیش نظر تو بہرحال ہے وہ. دوسری بات جناب یہ کہ ایک بات یہ بھی کسی نے خوب کہی, بلکہ ہمارے ہی ایک فیلو جرنلسٹ نے کہی کہ دیکھیں جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں وہ خواہ مخواہ میں تو استعفیٰ نہیں دے گا. یعنی اس کے اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہے. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ذرا تھوڑا سا پیرلل بھی ڈرا کر لیں نا تاکہ ہمیں پتہ لگے صورتحال کیا ہے. ایک ریفرنس دائر ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. جی بالکل. ٹھیک ہے, اس وقت کی حکومت نے کیا تھا, جو مہاتما خان صاحب کی حکومت تھی, وہ پرائم منسٹر تھے. جی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا کہ جی یہ کرپٹ جج ہے, اس نے اتنی جائیداد بنائی ہے باہر, یہ ہے آپ کو پتا ہے اس میں ہر طرح کے الزامات تھے. The judge was made to face the court. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں ان کی بھی پیشی ہوئی تھی. Not only he, his wife also. اس کی وائف کو اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا فیلو ججز نے, جس طریقے سے اس خاتون کی تذلیل کی گئی تھی, وہ بڑا شرمناک واقعہ. اور الٹیمیٹلی وہ ریفرنس واپس لینا پڑا اس لیے کہ اس کے اندر کہیں کوئی چیز ثابت نہیں تھی. اساسوں کے اعتبار سے کرپشن کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تکلیف سے بات یہ ہے کہ بعد میں پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کے تھے مہاتما خان اور ان کے صدر مملکت جو صدر مملکت کم اور پارٹی کے ورکر زیادہ ہیں, دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جی یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اس طرح کے پیرللز موجود ہوں تو پھر کسی اور جج کے بارے میں ہمدردی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. انہوں نے خود سب کچھ فیس کیا ہے اینڈ آئی تھنک جسٹس قاضی فائز از دا اونلی جج جن کے ایسٹس ڈکلیئر ہیں. دیکھیں ڈکلیئرز ہیں یا نہیں ہیں, ان کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن اللیگلٹی ثابت نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ ریفرنس واز withdrawn. یس ٹھیک ہے, تو یہ حقائق جو ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. میرے خیال سے ابھی اور بہت کچھ آئے گا, یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر فیصلہ آتا ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف, اس میں بھی بہت ساری خوفناکیاں جو ہیں وہ اس میں پوشیدہ ہوں گی اور وہ عوام کے سامنے آئے گی کہ یہ ججز جنہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا یہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہیں. ٹرکوں کے ذکر بھی آپ نے سن لی ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ ایک ٹرک باہر کھڑا ہے. یہ جو ہے نا یہ جو سٹے بازی کا یعنی کاروبار ہے اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی اصطلاحیں ہیں, ٹرک, کھوکھا, یو نو وٹ آئی مین. تو اس لیے پیٹی یہ ٹرمنالوجی ہے ٹو ڈسکرائب دا اماؤنٹ. تو جب ٹرکوں کی باتیں ججز کے حوالے سے ہوں اور ان کو کوئی ڈینائی بھی نہ کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا اس عدالتوں میں ہوتا رہا ہے. میرے خیال سے صفائی کا یہ عمل جس کا آغاز ہوا ہے یہ جاری رہنا چاہیے. کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس کو اس سے آپ مبرہ قرار دیں. آپ کے جو جذبات ہیں مجھے لگتا ہے کہ آگے ہونے بالکل ایسا ہی جا رہا ہے کہ کسی کو کوئی چھوٹ ملنے نہیں والی ہے. جس نے جو کچھ کیا ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے گا اور اوپن کورٹ میں لایا جائے گا تاکہ ان کیمرہ میں سب کو پتہ چل سکے. لیکن ہماری پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, کہاں سیاسی اتحاد ہو رکھے ہیں, کہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے.
نون لیگ نے بہت ہی اہم حلقے چھوڑ دیے ہیں کاف لیگ اور آئی پی پی کے لیے، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اس طرح سے آ رہے ہیں کہ آئی پی پی کے لیے 7 ایم این اے اور 11 ایم پی اے جو ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ کاف لیگ کے لیے 2 یعنی کہ ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے لیے 2 حلقے چھوڑے گئے ہیں. یہ تو اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پی ایم ایل این کے اندر بہت سے ایسے اہم رکن ناراض بھی ہیں، جن میں دانیال عزیز بھی ہیں، عائشہ رجب بھی ہیں، طلال چودھری بھی ہیں. اس کے علاوہ پلہ ایک بار پھر سے جو ہے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی سے، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آئی تھنک نون لیگ کے ناراض اراکین کی بات نہ کر لیں، بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں. دانیال عزیز کہتے ہیں میں اور میری اہلیہ اب نون لیگ کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. میں نے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس الیکشن میں میجر سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے. جی 3 بڑی پارٹیاں آپ تصور کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے ابھی اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کیا ہے، باقی ہیں. نون لیگ نے اس میں یعنی ایڈوانٹیج لی ہے. ظاہر ہے جب بھی الیکشن قریب آتا ہے اس میں سب کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. رائٹ. انتخابات میں بہت بڑے بڑے برج الٹتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹکٹوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کچھ جو ہے ٹکٹیں لے کے ہار جاتے ہیں، کچھ جو ہے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس طرح میرا اشارہ ہے. جی. اور کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں جو اپنی لائلٹیز چینج کر کے دوسری پارٹیوں کا بینر جو ہے اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو مایوسی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک طرح کا الیکشن کے ریچولز میں سے ایک ہے کہ یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس پارٹی کی لیڈرشپ اس کو آسان طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہے. میرے خیال سے جتنی بڑی پارٹی ہے نون لیگ، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چند جگہوں کے علاوہ بڑی حد تک انہوں نے کنسنسس کینڈیڈیٹ کہہ لیں یا آپ میرٹس پر طے کرنا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کیونکہ وہاں سے ہمیں کوئی گرم ہوا نہیں آ رہی ہے. لیکن جہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ برج الٹ جاتے ہیں بڑے بڑے، ایک اور حوالہ بھی اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. وہ یہ کہ جب پاناما کیس کا آغاز ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور نون لیگ جو ہے زیر اعتاب آئی تھی، تو اس کے 4 ترجمان ہوتے تھے. جی. اس میں زبیر احمد صاحب تھے، اس میں دانیال عزیز تھے، طلال چودھری تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ تھی. جی. 3 کی تو چھٹی ہو گئی ہے. بچی پہلی فیمیل ہے. ایک خاتون بچی ہیں جس کے خلاف بھی محاذ تو آپ کو پتا ہے کہ دانیال عزیز نے کھولا ہے. جی. تو یہ میں نے جیسا کہا کہ یہ سارے الیکشن جب قریب پہنچتے ہیں، آپ اس میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو اس طرح کے اونچ نیچ اٹھک بیٹھک چلتی ہے. ہاں. نون لیگ نے جہاں مسائل ہیں اس کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت شکرگڑھ اور ناروال کی سیاست میں ہے. اوکے. یہ یاد رکھیے کہ دانیال عزیز جو ہیں، آپ اس کو وہاں کی سیاست سے نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی لیگیسی ہیں. انور عزیز ہمارے دوست تھے، بہت اچھے تھے، پیپلز پارٹی سے انہوں نے سیاست کی ابتدا کی تھی. بھٹو کے دور میں بھٹو کے وہ وزیر رہے تھے. اور اس کے بعد سے یعنی ایک اور حوالہ یہ کہ 1997 کے الیکشن میں پنجاب سے مسلم لیگ نون نے 100 سیٹیں لی تھی، جس میں 94 لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن سے جیتے تھے، اور یعنی پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے تھے، اور 6 آزاد امیدوار تھے جن میں بھی دانیال عزیز آزاد کے طور پر بھی جیتے تھے الیکشن. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دانیال عزیز کو مائنس کرنے کا فیصلہ اگر ریوائز کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اپنے علاقے میں. ٹھیک ہے جی. ابھی بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب اچھا نہیں دیتے آپ ٹکٹ، کوئی گل نہیں، میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا الیکشن. اس لیے کہ انہوں نے پہلے بھی، جیسا میں نے حوالہ جان بوجھ کے دیا تھا، کہ وہ پہلے بھی آزاد الیکشن جیت چکے ہیں. یس 1997 میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بری ٹرینڈ سیاست میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ کچھ سیاستدان اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو سیاست میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. جی. موروثی سیاست جسے کہتے ہیں. موروثی سیاست کی میں اس کو گالی کے طور پر تو نہیں لیتا ہوں، ویسے تو کہتے ہیں نا کہ موروثی سیاست جو ہے جمہوریت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ اب آپ دنیا بھر کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ لیگیسی کینیڈی خاندان کی امریکہ میں ہے، بش خاندان کی امریکہ میں ہے، انڈیا میں گاندھی ڈائنیسٹی ہے، اسی طریقے سے ڈیوڈ کیمرون برطانیہ میں ہے، تو بے پناہ آپ کو ڈائنیسٹیز مل جائیں گی. تو اس اعتبار سے تو وہ اتنی بری نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ میرٹس کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے تھے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں بھی یہی ہوا ہے. دیکھیں، اپنے آصف زرداری صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو لانچ کر دیا. یس. نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی مریم کو کر دیا.
शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे बेटे को कर दिया। हमजा शहबाज को कर दिया। दानियाल अजीज़ और आसन इकबाल का भी यही मसला है, वो अपने बच्चों को करना चाह वो रहे हैं, अपने बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। आसन इकबाल साहब ने तो अपने बेटे और भतीजे के लिए टिकट टिकट ले ली जी। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो मामला है इसके ऊपर बड़ी मैच्योरिटी और विजडम मुतकाजी है कि आप फाइनल फैसला करने से पहले एक दफ़ा फिर इसको रिकन्सिडर कर लें, वरना ये गले पड़ेगी। क्योंकि आगे चलिए, तलाल चौधरी, हम अपने प्रोग्रामों में 3-4 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे हम उनके लॉबियस्ट हैं, लेकिन वो चूँकि नाराज़ तो उनकी नहीं, उनकी चूँकि जो मुशक्क़त जो उन्होंने उठाई है, जो उन्होंने भार झेलना जिसको पंजाबी में कहते हैं, उस एतबार से हम वैसे ही ख्वाजा के गवाह डरू बने हुए हैं कि नहीं, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। और तवक्को ये है कि आज उनका भी फैसला होना है जी। और हम नवाज शरीफ साहब से ये मेरिट्स को बुनियाद बना के ये तकाजा करेंगे कि उनको आप मेरिट्स पर देखें और उनके खिलाफ किसी नॉन पार्टी के आदमी को अगर आप अकोमोडेट करेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां आपने मेजॉरिटी का मुजाहरा किया है वो रावलपिंडी है। जी। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जो उसकी रिजर्वेशंस थी उनको आपने एड्रेस, आपने उसको रेमेडी मुहैया की है। तो इस वक्त शेख पिंडी का लश्कर के भी तो किया। पिंडी का क्राउड इतना वार्म है कि कल रात भी हमने देखा वीडियोस के ऊपर, सोशल मीडिया पे वायरल थी वो, कि नारे लग रहे हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ। एनीवे, तो इसी तरीके से हमारी तवक्को ये है कि दानियाल अजीज़ साहब भी थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल करें। देखें ना, अगर आप महंगाई के जिम्मेदार मरियम औरंगजेब को करार दे रहे हैं तो इनफैक्ट आप उस 16 महीने की हुकूमत के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। और जब आप पार्टी की पॉलिसियों पर, उसकी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे हाँ, तो आपके बारे में जो हमदर्दियां लोगों के दिलों में होती हैं वो ज़रा कम हो जाती है। अब आ जाइए जनाब, जो सीट एडजस्टमेंट जी, बड़ा हम बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, इसलिए कि जिन लोगों ने महात्मा खान से जान छुड़ाने के लिए, उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए अदम एतमाद की तारीख को कामयाब बनाया था, उनको एडजस्ट करना है। नवाज शरीफ साहब समझते हैं ये कि उनको एडजस्ट करना मेरे लिए लाजिम है। तो हमने ये देखा कि अब तक जितनी टिकटें जो हैं अकोमोडेट हुई हैं उनमें से 10 जो मुनहरफ पीटीआई के लोग थे उनमें से 9 को अकोमोडेट कर दिया गया क्या है। ठीक है। जो हमें हमारे लिए काबिल इतराज़ है वो है दानियाल अजीज़, कि दानियाल अजीज़ के मुकाबले में किसी ऐसे शख्स को, जाहिर है ये पार्टी की विजडम तो नवाज शरीफ साहब ही बेहतर समझ सकते हैं। हम तो उनकी जगह फैसला नहीं कर सकते, हम सिफारिश भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जिक्र कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा इससे पहले कि आप फैसला करें। आगे आ जाएं जनाब, सीट एडजस्टमेंट, आईपीपी और काफ सीट एडजस्टमेंट में सबसे एमिकेबल तरीके से तो जो हुई है वो तो काफ लीग के साथ है। आपने देखा कि काफ लीग जो है उनको NN64 और PPP 32 से सालक के लिए सीटें छोड़ दी जी जी, और शाफे के लिए PPP 31 गुजरात चौधरी शुजात के दूसरे बेटे शाफे हुसैन के लिए सीट छोड़ दी है, जबकि NA 164 बहावलपुर से तारक बशीर चीमा साहब के लिए दिए जाने का इम्कान नहीं, बल्कि समझें कि वो सीट उनकी पक्की है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से जनाब सऊद मजीद के भतीजे साद मसूद को भी PPP 248 से टिकट दे दिया गया है। तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, हाँ, खामोशी से, हाँ। लेकिन थोड़ा सा इशू है IPP के साथ जो एडजस्टमेंट हुई है, उनको सीट्स भी ज़्यादा मिली। अब आपने बिल्कुल ऊपर बता दिया था कि पंजाब राय के मुताबिक पंजाब में IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। वो नून लीग ये कह रही है जहांगीर तरीन साहब से कि आप जो है वो लोधरा की बजाय मुल्तान 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोधरा तो उनका हल्का है, वहीं से तो जीते हैं। वो उनका जवाब बिल्कुल वैलिड है, उनकी इंसिस्टेंस भी बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज वो उनके घर की सीट है, पक्की सीट है, हमेशा वो उसको निकाल लेते हैं। तो हम ये तवक्को करेंगे, और फिर एक तरह से उनका सियासत में कमबैक भी है। एब्सोल्युटली, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो भी दोबारा सियासत में इन हो रहे हैं। तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब इस एतबार से तो बहरहाल एक ही कैटेगरी में कह लें या एक ही जगह खड़े। दूसरा ये कि बहुत सारी जो अपसाइड डाउन हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शन में हमेशा होता है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि राजा सिकंदर हयात, मुमताज़ दौलताना, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे जब भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की, और इन सबको इलेक्शन में उन्होंने हराया। तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये कभी इलेक्शन हार सकते हैं। तो बुर्ज जो है वो उलट सीध होती रहती है। अब आप देखिए जनाब,
ملک ریاض کی جگہ علیم خان، رانا مبشر کی جگہ اون چودھری اور رانا احسان افضل کی جگہ راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دی گئی، نعمان لنگڑیال کو بھی دے دیا انہوں اور میں نعمان لنگڑیال کو بھی مل گیا ہے۔ راجہ ریاض کو میں اس لیے تھوڑی سی ہمدردی ان سے ہے کہ انہوں نے تو اسمبلی میں منحرف ہوتے ہوئے جب وہ اپوزیشن کی سیٹوں میں بیٹھے تھے تب کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی، اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہم اپوزیشن لیڈر بھی تو رہے ہیں وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنے اولاد کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، شیخ پورہ سے رانا تنویر نے اپنے بھتیجے احمد عتیق کو ایم این اے اور میاں جاوید لطیف نے اپنے بھائی کو ایم پی اے کا ٹکٹ دلوا دیا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے سیاست میں، اس کو اگر آپ ایک خاندان کے اعتبار سے سمجھے تو یہ شاید اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب آپ ہیں اس لیگیسی کو آپ راستہ بنا کے دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ڈیموکریسی کے اعتبار سے دیکھیں یا موروثی سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی عمل نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور جیسا کہ نون لیگ تو اعلان کر چکی ہے کہ 15 جنوری سے ہم اپنی الیکشن کیمپین شروع کریں گے، تو آنے والے دنوں میں میرا اور آپ کا کام بھی بہت بڑھے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ سمونا جو ہے اتنے مختصر وقت میں، اس کے لیے ایکسٹرا آرز ہمیں تو پڑیں گے ہی سے، ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اپنے ربی صاحب ان کی بھی شامت آئے گی اور ان کے ساتھیوں کی بھی۔ تو ہیونگ سیڈ دس میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ الیکشن ایکٹیویٹی جو ہے یہ مومنٹم پکڑ کے، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جس طرح لوگ کچھ کہتے ہیں ریزرویشن ہے کچھ کی کہ خونی الیکشن ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ایک سانحہ ہو چکا ہے کہ پی کے میں ایک پی ٹی آئی کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ الیکشن پرامن ہو اور ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو۔ مرتضی سولنگی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ہم پورے کا پورا تعاون کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ فضا کی صورتحال پر اچھا، ویسے تو یو ٹرن پاکستان کی سیاست میں ہوتے تھے، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے بعد بخاری صاحب جنوبی افریقہ، میں جنوبی افریقہ پر زیادہ جو ہے بچاؤں گی، تبصرہ تو آپ ہی کریں، لیکن جنوبی افریقہ کھینچ کر لے کر گیا ہے نیتن یاہو کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جہاں جا کر انہوں نے ایسا بدلا ہے اپنا بیان، کہہ رہے ہیں جی میرا تو کوئی پلان ہی نہیں تھا غزہ پر قبضے کا۔ بخاری صاحب ہاں، میرے خیال سے نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ چونکہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں، وہ اس جنگ کے بدلے میں اپنی سیاست تو ان کی ختم ہوگی ہی، لیکن ان کو اپنی جان کی بھی خیر منانی چاہیے، وہ چاہے کورٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ اپنے نتیجے کو پہنچیں۔ وہ دیکھیے جینوسائیڈ ان بوسنیا کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی عالمی عدالت نے وہاں کے 2 وار کرائم کلرز جو تھے ان کو سزائیں سنائی تھی، جن میں ایک کاردجک صاحب تھے جن کو 40 سال کی قید سنائی گئی، اور بعد میں اقوام متحدہ نے ان کی یہ سزا جو ہے اس کو اور بڑھا کے عمر قید میں مطلب ہے بدل دیا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساؤتھ افریقہ کو سلام پیش کرنا چاہیے جو ایک مسلم کاز کو لے کے گئے ہیں وداؤٹ بینگ اے مسلم اسٹیٹ، جی، لیکن ایک تھوڑا سا یعنی ریلیف کا پہلو یہ ہے کہ ان کی اس موو کو کوئی 18-19 ممالک کی جو حمایت حاصل ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ویسے تو سعودی عربیہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم لا تعلق نہیں رہے ہیں، کم از کم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آئی وش کہ یہ اسلامک کانفرنس جو ہے ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC وہ لے کے جاتی ہے اس کو۔ جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے، میں نے آپ سے ابھی تو وہ اور بیان بدلیں گے اپنے، ابھی تو ان کو وہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جو کارروائیاں ان دنوں میں القسام برگیڈ نے کی ہیں، جو حزب اللہ کے دیگر انہوں نے یعنی جو ان کے جتھے ہیں انہوں نے کی ہیں، اس سے وہ پریشان ہیں۔ ایک میں تو 9 اسرائیلی فوجی ایک ساتھ مارے گئے تھے، ان کے ٹینک تباہ ہوئے، ان کی فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی غزہ اور حماس دونوں اپنی جگہ کھڑے ہیں، دوڑ لگ رہی ہے تو اسرائیلیوں کی لگے گی اور ان کے حمایتیوں کی لگے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو دورے پر آئے ہیں وہاں بلنکن صاحب جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کا لہجہ بھی تبدیل ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت بند کریں، اور کہاں یہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا سا ایک حماس ہے، فریڈم فائٹرز جو ہیں نا وہ ہیں، اس کو ختم کر کے دیں گے۔ تھینک یو سو مچ بخاری صاحب، ٹائم بڑا شارٹ ہے، ادروائز ہم نے تو اس پہ پورا تبصرہ کرنا تھا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔